बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी बुखारी शरीफ की हदीस मेरे सामने है और इसकी इबारत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नमाज के बारे में बाब बांधा और वो क्या फरमाते हैं। बाब के बनने जो हदीस ऊपर आयत को लिखी वो क्या है, तो इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मकूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर एक वक्त मुकर्रर पर है। अब वक्त मुकर्रर पर एक बाब बांधा और उसके फिर आगे हदीस जितने भी हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ने उसके मुताबिक उसकी हदीसें दर्ज हैं। नमाज हम पढ़ते हैं कि कुरान तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना सलाता, बेशक नमाज बेहियाई से रोकती है। अब सवाल ये है कि एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, रुकू भी करता है, सजू भी करता है, लेकिन वो उसके बावजूद भी नमाज उसको बेहियाई से नहीं रोकती है। हालांकि कुरान पाक की ये नस कती से साबित है कि नमाज बेहियाई से रोकती है। फिर सवाल ये है कि उसे बेहियाई से क्यों नहीं रोका उसने। अल्लाह ने फरमाया है और किताबुल्लाह है, अल्लाह का फरमान है और अल्लाह का किताब, अल्लाह का फरमान हक है और हर लफ्ज हर नुक्ते पर मुसलमान का मोमिन का उस पर ईमान है। तो अब वो नमाज भी पढ़ता है और फिर भी बेहियाई से नहीं रोकता, तो उसकी वजह है और उसकी वजह ये है कि नमाज में गलतियां होती हैं। तो हमारे यहाँ में मैंने पिछले जो दर्स दिया था वजू के फ़राइज़ और गुस्ल के फ़राइज़ ये बयान किए। अब उसके बाद अब नमाज के बारे में बाब बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ने बांधा भी है और उसमें मैं एक हदीस नकल कर दूँ। उसके बाद नमाज की हम शराइत बताएंगे, नमाज की शराइत कितनी है, उसके बाद नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के मकरूह तहरीमी कितने हैं, नमाज के मकरूह तंज़ीही कितने हैं, नमाज के मुस्तहबात कितने हैं। ये सारी चीज़ों का हमें मालूम होगा तो फिर हम नमाज कमा हक़ अदा करेंगे और फिर यकीनन ही फिर उसके बाद अब नमाज बेहियाई से आपको रोकेगी। अब एक काम ही आप गलत कर रहे हैं, यानी जो शरीयत के मुताबिक है वो नमाज वो है ही नहीं है, तो फिर आपको वो बेहियाई से कैसे रोकेगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम दुनिया का हर काम सीखते हैं लेकिन नमाज हम नहीं सीखते। आप PhD करते हैं, आप MA इंग्लिश करते हैं, खुदार आए आप MA इंग्लिश भी करें, MPhil भी करें, फिजिक्स भी पढ़ें, बायो भी पढ़ें, केमिस्ट्री भी पढ़ें, सारे फनून पढ़ें, लेकिन खुदार आया कुरान भी पढ़ें, हदीस भी पढ़ें। मैं एक अमूमी तौर पे किसी का नाम नहीं, ये बात हकीकत में अपनी है हमारे मुशाहिदे में, और आप भी अपने दाएं बाएं देखेंगे तो आपको इस बात से आशना होगी कि बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, MA इंग्लिश किया होता है लेकिन वल्लाह देर सतर कुरान की देख के पढ़नी नहीं आती। तो बताएं क्या ये जुल्म नहीं है? अल्लाह को बारगाह में क्या जवाब देंगे कि आपकी डिग्रियां MA इंग्लिश के साउंड है कि भी यहाँ से A-B इसको उसकी लैंग्वेज को सीखा जाता है कि किधर से टेर मटोर करना है। जबान किसकी? अंग्रेज की। तो जो काला तबारक व तआला है उस सवाल को किसने सीखना है? ये जुल्म अजीम है। और फिर नमाज मुसलमान पे फर्ज है, तो जब फर्ज है तो नमाज के मसाइल भी सीखना मुसलमान पे फर्ज है। और अगर कोई शख्स कहे कि मुझे नमाज के मसाइल नहीं आते तो मुझे रुखसत है, ना, कोई रुखसत नहीं है। नमाज फर्ज है तो नमाज के मसाइल सीखना भी फर्ज है। आप दुनिया के सारे फन सीख सकते हैं तो नमाज के मसाइल भी सीख, बुनियादी मसाइल आने चाहिए। बाकी तफसीरात इसमें जुजियात हैं वो उलमा ठीक है, वो उलमा की तक ठीक है, लेकिन जो मोटी मोटी जो शराइत है वाजिबात है वो तो आनी चाहिए। तो अब हदीस पाक के अंदर क्या फरमाया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम अबू हुरैरा से रिवायत है और वो क्या फरमाते हैं कि यकूलु आरैतुम, और हुजूर ने फरमाया क्या तुम में से अगर कोई एक नहर पर रोजाना गुस्ल करे तो क्या उसकी कोई नजासत कोई बाकी रहेगी? तो फरमाया नहीं, ज़ालिका यबकाउ, फरमाया ला यबकाउ, नहीं कोई शय बाकी रहेगी। तो फरमाया नमाज ऐसी जो 5 नमाजें हैं सलाती हमसू, तो फरमाया वो जो 5 नमाजें हैं वो भी उसके गुनाह को धो देगी, वो गुनाह उसके माफ कर देगी। आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके सगीरा गुनाह जोहर से लेके असर तक, असर से फिर मगरिब तक आपकी सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं और कबीरा गुनाह उसके बारे में उसके कफारा भी बात सूरत में होता है, बात सूरत में तौबा होती है। तो नमाज की जो पहली शराइत है वो ये है
کہ نماز کے لیے جو پہلی شرائط جو ہے وہ تکبیر طہارت ہے. نماز کی جو شرائط ہے وہ طہارت ہے. اب طہارت کی پہ 2 قسمیں ہیں. ایک طہارت بدن کی ہوتی ہے اور ایک طہارت جسم کی ہوتی ہے. کیونکہ نماز کی شرائط کی بات کرنی ہے تو نماز کی شرائط سے پہلی شرائط کیا ہے؟ طہارت. اب طہارت کی پھر 2 قسمیں ہیں، طہارت بدنی اور ایک طہارت جسمی. اب طہارت بدنی کیا ہے؟ آپ کے جسم کا پاک ہونا. طہارت بدنی کیا ہے؟ آپ کے جسم کا، آپ کی باڈی کا پاک ہونا، یہ طہارت بدنی ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو لباس ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے. اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، تو آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے. تو آپ کا بدن بھی پاک ہونا، آپ کے لباس کا بھی پاک ہونا، یہ شرائط کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد طہارت ہے. پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ستر عورت. اب یہ بات یاد رکھیں، ستر عورت ہوتا کیا ہے؟ ستر عورت یہ ہوتا ہے کہ مرد کا جو ستر عورت ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے. مرد کا جو ستر عورت ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے. اور عورت کا ستر جو ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کو نکال کے باقی سارا جسم اس کا ستر میں شامل ہے. تو گویا یہ نماز میں بھی یہ جو ستر عورت ہے یہ نماز میں بھی اور نماز کے غیر میں بھی اس کو چھپانا لازم ہے. نماز میں بھی اور نماز کے غیر میں بھی. اب ہمارے ہاں میں جو مرد حضرات ہیں وہ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ اپنا نکر پہن کے جاتے ہیں تو اس کے گھٹنے جو ہوتے ہیں وہ ننگے ہوتے ہیں. حالانکہ نماز کے غیر میں بھی ستر چھپانا لازم ہے. تو مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے اور وہ نکر کے اندر آپ کے گھٹنے نظر آتے ہیں تو لہٰذا وہ ستر ظاہر کیا جا رہا ہے تو وہ نماز کے علاوہ بھی اس کو چھپانا لازم ہے. اگر نہیں چھپائیں گے تو حرام ہے، گناہگار ہوں گے. تو مرد حضرات کا بھی ناف سے لے کے گھٹنوں تک ستر ہے، یہ نماز میں بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے. عورت کا ستر آپ کو بتایا کہ چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ کی ہتھیلی اور اس کے بعد پاؤں، ان تینوں چیزوں کو مسنا کر کے باقی سارا جسم عورت کا ستر عورت ہے. تو یہ نماز میں بھی چھپانا اور نماز کے غیر میں بھی یہ ستر عورت ہے. اب ستر عورت بھی اس کے بعد آگے آ جاتا ہے، ستر عورت بھی ہو گیا، اس کے بعد آ جاتا ہے استقبال قبلہ. اب استقبال قبلہ کیا ہوتا ہے کہ نماز جب آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو. استقبال قبلہ کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو. اب ظاہری بات ہے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نہ آپ نے شمال نہ جنوب کہیں آپ کا رخ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے چہرے کا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف ہو. آپ کا چہرے کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. تو یہ استقبال قبلہ. اس کے بعد ہے وقت. اب یہ جو کہا ہے اب استقبال قبلہ ہو گیا وقت. اب نماز کے بعد آپ کا وقت بھی ہو. نماز پڑھنی ہے تو نماز کا وقت بھی تو ہونا چاہیے نا. مثال ہے کہ اب آپ ظہر کے ٹائم آپ عصر کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے اور عصر کے ٹائم آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے. عشاء کی نماز میں آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ اب بھی اس نماز کا وقت نہیں ہے. تو گویا جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ضروری ہے. اگر وقت نہیں پایا جائے گا تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی. ظہر سے پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. عصر سے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو گویا نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کا وقت بھی شامل ہے. اگر غیر وقت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. گویا وقت کے حدود جو وقت دائرہ ہے، شریعت نے جو دائرہ وقت کا دیا ہے اسی وقت میں نماز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے. مسلمان کا معنی ہی سلنڈر ہے، اسلام کا معنی سلنڈر. اب آپ نے آپ کو اللہ کے جب سپرد کر دیا تو جو شریعت نے نماز کا وقت بتایا اسی ہی وقت میں پڑھنا ہے، اس کے غیر میں نہیں پڑھنا. یہ بھی ایک قانون ہے. آپ سکول کے جاتے ہیں تو سکول کے میں جانے کا ٹائم ہے، اکیڈمی جاتے ہیں اکیڈمی میں جانے کا ٹائم ہے، دفتر جاتے ہیں دفتر میں جانے کا ٹائم ہے. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہر جگہ وقت کا بھی، نماز کا بھی اوقات ہے، وقت ہے. تو اب وقت کا اس کے بعد نیت بھی، اس کے بعد نیت. اب نیت بھی شرط ہے. وہ کیوں؟
آپ نے نفل پڑھنے ہیں تو نفلوں کا پڑھنے کا طریقہ اور ہے، فرضوں کے پڑھنے کا طریقہ اور ہے، سنت مؤکدہ پڑھنے کا اور طریقہ ہے، سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ تو اب اس جب ذہنی بات ہے، اب جو نیت کریں گے، فرضوں کی نیت کی ہے تو پھر اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ میں اس کی تفصیل فرائض میں جب آئے تو میں بتاؤں، مثلا کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورت بلانی ہے، آخری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھانی فرضوں کے اندر، جبکہ سنتوں کے اندر معاملہ کہ آپ نے چاروں میں پڑھنی ہے۔ تو گویا نیت اس لیے باندھی ہے کہ آپ نے جب نیت باندھے گی تو اسی کے اعتبار سے آپ نے چلنا ہے۔ سنتوں کے اندر آپ نے رکعت کی کیا صورت میں لانی ہے، چاروں میں ملانی ہے، اور فرضوں میں صرف 2، پہلی 2 رکعتوں میں ملانی ہے، آخری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھنی۔ تو یہ نیت کرنا ضروری ہے، یہ شرائط میں سے ہے۔ اور اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، اس عمل کو تکبیر تحریم کہتے ہیں۔ تو یہ تھی نماز کی شرائط اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی تفصیل میرے سامنے جو حدیث ہے بخاری شریف کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے نماز پڑھی، اور حضور نے فرمایا ارجی، لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ اب پھر فرمایا دوبارہ لوٹ جاؤ، اور تیسری مرتبہ نے فرمایا میرے آقا آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں، کیا غلطی ہے؟ تو اس نے فرمایا تھا کہ وہ تبدیل ارکان کی غلطی تھی۔ اب میں آپ کو تبدیل ارکان یعنی کہ کوما اور جلسے کے اندر غلطی تھی۔ اب تبدیل ارکان جو ہے وہ فرض میں ہے، وہ اس اگر تبدیل ارکان جو ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ اب وہ انشاءاللہ واجبات بھی ہم بیان کریں گے۔ اب اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ ہم جو آپ کو نماز کی فرائض بتائیں گے، اور پھر نماز کی فرائض کے بعد پھر آپ کو نماز کی واجبات بتائیں گے۔ آپ دیکھنا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو نماز کا طریقہ جو ہے، یہ نماز کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ امام کے لیے نہیں ہے، یہ مقتدیوں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم کون سا مولوی ہے، یا ہم نے کون سا امام لگنا ہے، یا ہم نے کون سا مسجد میں خطبہ دینا ہے۔ آپ مسجد میں خطبہ نہیں دینے، آپ امام نہیں۔ یہ ہر مسلمان کو یہ چیزیں آنی چاہیے۔ یہ اماموں کی بات نہیں، امام تو ان کا درجہ اس سے زیادہ ہے، ان کو ایک بریکیوں کی چیزیں آنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں ہیں بنیادی، یہ چیزیں بنیادی ہے۔ تو یہ جب یہ اس طرح ہی سمجھنا کہ جس طرح آپ نے بندے کو کسی کو دکان پہ کاروبار کے لیے رکھا ہے، تو اب کاروبار کے لیے جب بزنس کرنا ہے تو اس بندے کو جمع مائنس تو آنی چاہیے نا، کیونکہ اگر جمع مائنس نہیں کرے گا تو وہ کیسے حساب کرے گا، نفع نقصان وہ کر بیٹھے گا۔ تو اسی طرح مسلمان ہے، تو یہ تو ہر مسلمان پر یہ والا فرض، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ اور یہ جو کہا کہ طلب العلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اس فرض سے مراد یہی فرض ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن و حدیث کا بنیادی علم ہر مسلمان پر جاننا، ہر مسلمان پر سیکھنا ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں آتا، آپ گائے بگائے علماء سے رہنمائی لیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نینین پاک کرے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے توشہ انجات بنائے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو خود بھی سنیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو خود شیئر بھی کریں، تاکہ جو بھی اس سے مستفید ہوگا، جو بھی اس سے استفادہ حاصل کرے گا، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ نجات بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حضور کے نینین پاک صدقہ ہمارا یہ کاوش اور ہمارا پڑھنا اور ہمارا یہ کاوش، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے توشہ نجات بنے۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔